पारिस डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और ये बिल्कुल एक नया पहलू डॉक्टर साहब ने किया। मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा कि जो कहा कि ये कौम बुनियादी तौर पे क्योंकि बेहिस हो गई है। मैं इससे पहले एक हदीस जो कि हदीस कुदसी है अल्लाह ताला की, वो आपके सामने रखता हूँ, इसलिए ये बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अल्लाह ताला जब मुकद्दर लिख रहे थे इंसान का, तो मुकद्दर जब लिख रहे थे तो अल्लाह ताला ने मुकद्दर लिखते हुए इंसान से कहा कि इब्ने आदम, मैंने अपने मुकद्दर में, यानी कि अल्लाह ने अपने मुकद्दर में, अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम पे जुल्म करना अपने पे हराम लिख लिया, इसलिए अब तुम पे जो जुल्म आएगा वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह होगी। सो ये अमाल जो है इनको आप एक तरफ रख के अल्लाह के जुल्म को अलग से जस्टिफाई या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये जो बेहिसी की बात की है और आपने ये फरमाया कि इसकी बेहिसी की वजह क्या होगी, ये मेरी अपनी बड़ी माफी के साथ ये अर्ज कर रहा हूं मैं अल्लामा साहब के सामने, मेरे ख्याल में जिस कौम में ना नेशनलिज्म हो ना रिलीजन हो, जिसका पैराडाइम का कोई एंकर ही ना हो, वो कहां खड़ी होगी। मैं इस कौम को बेहिस को एक और लफ्ज अगर डॉक्टर साहब आप इजाजत दें तो ज़ोंबीज का देना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल में ज़ोंबी भी चलता फिरता जरा होश में, हम लोग तो चलते फिरते जनाजे हैं। वहां पे लोग बजाय इसके के मदद करते, लोग अपने मोबाइल फोनों से फिल्में बना रहे थे और जो टेलीविजन के लोग गए हुए थे उनको बुला बुला कर कह रहे थे कि मैंने उसको मरते देखा, मैं तुम्हें बताता हूं लोग कैसे मरते हैं। एक आदमी जिसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा, देखो बेहिस कौम में भी, फिरौन की कौम में भी मूसा का तो आएगा ना, वहां पे एक MQM का आम वर्कर था, वो एक चलती हुई सड़क से ट्रेन वो लेकर आया एक ऐसी गाड़ी को जिससे कि उन्होंने तोड़ी दीवार को, और दीवार को तोड़ के 40 से 50 लोग उन्होंने उस क्रेन की वजह से सेव किए। अरे सारा का सारा कराची जो है क्या इस कदर बेहिस हो चुका कि वो ये नहीं सोच सकते थे कि इस बिल्डिंग में अगर हम 10 छेक इसी तरह से कर दें तो हम 10-10 छेकों में से 20-20 लोग जो है वो बचा सकते हैं। नोबडी टुक द इनिशिएटिव। यहां पे आप इजाजत है तो एक छोटी सी बात अर्ज करूं आपसे कि ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात लगती है डॉक्टर साहब, अदब से अर्ज कर रहा हूं। ताइफ का जो सफर था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यहां पे लोगों ने आपके ऊपर बहुत जिल्लत आमेज रवैया इख्तियार किया। अल्लाह के रसूल के ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है अगर आप कहें तो इस सारी कौम को 2 पहाड़ों के दरमियान में बंद कर दूं, पीस दूं, इन पे ये अजाब नाजिल कर दूं। अल्लाह के रसूल ने हालांकि दुआ और शिकवे की दुआ की थी अल्लाह से कि अल्लाह देखो मैंने तो अपना आप आपके हवाले किया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बात की तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि नहीं, अल पे अजाब ना करना, मुझे इनकी औलादों से ये उम्मीद है कि कोई अच्छा मुसलमान जरूर आएगा। लेकिन अल्लाह माफ करे, अब तो अपने हुक्मरानों की औलादों को भी देख लीजिए, वो उनसे भी ज्यादा नेक परवर लोग हैं। ठीक है अल्लामा साहब, आप भी बिलाल कुतुब साहब ने इशारा किया उस सानही की तरफ जिस पर हम ये बात भी कर रहे हैं, लोग बेहिस भी हो गए हैं। आग बहुत भयानक चीज होती है, ये सब कुछ जला देती है, लेकिन कहीं ये गुले गुलजार भी बन जाती है अल्लाह ताला के हुक्म से, अगर अल्लाह ताला चाहते हैं तो। लेकिन वो जो सैकड़ों लोग जल गए, वहां पर ये आग इतनी बेरहम क्यों हो गई? वो जो मासूम लोग थे, वो जो मजलूम लोग थे, वो किसके जुर्म की, किसके गुनाह की सजा उन्होंने भुगती है, किसकी गुनाह की सजा उन्हें मिली है? मैं समझता हूँ तो अगर हम करेक्ट शाहिद साहब ने बात की है, बिलाल साहब ने बात की है, उसमें जो है एक एंगल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है कि इंसानों की बदअमालियां जो है अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को दावत दे रही है। ये तो बात बिल्कुल क्लियर कट है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है गज़ब के ऊपर गालिब है। लेकिन जब इंसान अपने आप को किसी भी कीमत रहमत का मुस्तहिक नहीं बनाता, अपने अमाल की इस्लाह नहीं करता, तो फिर कानून फितरत भी है कि अल्लाह तबारक व तआला जो होता है इंसानों की इस्लाह के लिए या उनको झटका देने के लिए एक कलेक्टिव अजाब तो नहीं लेकिन जुज़वी अजाब को इसलिए कौमों में मुसल्लत करते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत को जो इज्तिमाई अजाब का निशाना कभी ना बनने देना। तो जुज़वी जो अजाब है मैं समझता हूँ ये हमें वार्निंग दे रहे हैं, और अगर हम इनको सिर्फ इत्तफाकात समझते रहेंगे, इनको सिर्फ एक्सीडेंट समझते रहेंगे और ये समझते रहेंगे ये इत्तफाक से ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ असल में अल्लाह तबारक व तआला ने जो कानून फितरत अपना बनाया हुआ है जालिमों के साथ डील करने का, हम सही मानों में उसको नहीं पहचान सकेंगे। देखें मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि सैलाब एक दफा नहीं आया, 3-4 साल से 3 साल से आ रहा है। सही बिल्कुल सही। डेंगी एक दफा नहीं आया, मुसलसल आ रहा है। इसी तरह शोले एक जगह से नहीं उठ रहे बल्कि कई जगह भड़क रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला वादे तौर पे हमारी कौम को ये बात बतला रहे हैं कि अपने कारोबारी मामला की भी इस्लाह करो, अपने किरदार की भी इस्लाह करो,
اپنے نجی معاملات کی بھی اصلاح کرو، اپنی عبادات کے معاملات کا بھی جائزہ لو، اپنی رسم و رواج کے معاملات کا بھی جائزہ لو. جب تک ہم صحیح معنوں میں ان چیزوں کو صحیح معنوں میں اصلاح نہیں کریں گے، اللہ کے عذاب سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب تک اصلاح نہیں ہوگی اللہ کے عذاب سے ڈاکٹر صاحب بچنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ عذاب کس کی گردن پر، کس کی پکڑ ہوگی، کس کی پکڑ ہونی چاہیے، کس کو سزا ہوگی، کس کو سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بات امیٹیریل ہے اس میں، کیونکہ یہ سب کی سزا ہے. جو دیکھ رہے ہیں لوگ اس وقت خاموشی کے ساتھ، جو بے حس ہیں، یہ ان کے اوپر بھی عذاب آ رہا ہے اصل میں. یعنی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا آرام سے کچھ نہیں کر رہے، یہ ہمارے اوپر بھی عذاب آ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا. ہماری بھی یہ اس کو میں یہ سخت اصطلاح نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، لیکن ایک ہوتا ہے اہتمام الحجت جسے کہتے ہیں مذہب کی زبان میں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وارننگ شاٹس آپ کو آتی ہیں. ایک بڑے عذاب سے پہلے آپ کو قوموں کو برباد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وارننگ شاٹس بھیجتا ہے، الارمنگ ہوتا ہے. اچھا الارمنگ. اور وہ میں آپ کو مثال اس طرح سے دوں کہ ایک اگر ٹائم ہوتا ہے چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں. اس میں یہ تھا کہ ایک سیلاب میں ایک شخص ڈوب گیا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک کشتی والا آیا، یہاں تک پانی یہاں تک آیا ہوا تھا. کشتی والے نے کہا کہ بابا جی آپ کو میں رسی پھینکتا ہوں. اس نے کہا نہیں میرا اللہ تعالیٰ وارث ہے، تم جاؤ. انہوں نے کہا جی میں کشتی میں ہوں، میں آپ کو نکال کے لے جاؤں. نہیں جاؤ، میں اللہ تعالیٰ. وہ چلا گیا. اچھا پانی بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک آ گیا. یہاں تک آیا تو اوپر سے ہیلی کاپٹر گھوم رہا تھا. انہوں نے ایک آواز لگائی، انہوں نے کہا بابا جی رسی پھینکنے اوپر آ جاؤ، جلدی سے ڈوب جاؤ گے. بابا جی کہنے لگے آپ جاؤ بھائی، کیوں پیٹرول ضائع کرو، چک چک کر رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ مالک ہے میرا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ دعا کر رہا ہوں بیٹھو. وہ بندہ ڈوب گیا تو حاضری ہوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے. ابھی عقائد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کیا کیا؟ تو نے کہا یا اللہ میں تو تیرا آسرے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو تو نے مجھے میری مدد ہی نہیں کی. تو پھر جواب یہ دیا گیا کہ وہ وسیلے تھے، میں خدا کے تمہیں نکالتا، میں تمہیں وارننگ شاٹس وسیلے بھیج رہا تھا، اور جب تم نے اشارہ نہیں سمجھا تو پھر میں نے غرق کر دیا. غرق کرنے سے پہلے آپ کے سامنے وارننگ شاٹس آتی ہیں کہ یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، مدد. اب آپ پاکستان میں دیکھیں نا، پاکستان میں کیا ہے، آپ دنیا کی 6ٹھی بڑی آبادی ہیں. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس جی پہاڑ نہیں تھے، ہمارے پاس پانی نہیں تھا، ہمارے پاس لوگ نہیں تھے، ہم کیا کرتے جی کمزور تھے، آپ کو نیوکلیر سب کچھ دے دیا، نیوکلیر پاور دے دی، سب کچھ دے دیا آپ کو. یعنی آپ کو کسر کوئی نہیں چھوڑی کہ آپ کل کہیں گے جی ہم اس لیے خراب ہو گئے تھے. نہیں، بحیثیت قوم آپ کو ہر چیز دی، ملک دے دیا، جھنڈا دے دیا، عزت جتنی دنیا میں ملنی تھی آپ کو مل گئی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ بطور ایک فرد آپ رو رہے ہوتے ہیں، بھوکے ہیں، آم کھانا ہے، آم کھانا ہے. جب آم آپ کو ملتا ہے تو آپ انشور کرتے ہیں کہ اس کی گٹلی ساس والے گھر میں پھینکو. یہ میں آپ کو بحیثیت ایک فرد بتا رہا ہوں. آپ گٹلیوں کے گھر میں پھینکتے ہیں، آپ اپنا کچرا ڈال کے پڑوسی کے گھر کے آگے پھینکاتے ہیں. یار بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا ادھر جھوٹ بولو، بڑا آ جائے ادھر مائیں بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہی ہیں. دیکھیں نا سوسائٹی آپ دیکھیں. اب اس سوسائٹی میں جہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہو اور ہم کسی مصیبت میں آ کے اور ہم کہیں کہ جی جو مولوی ہیں یا ان کا مذاق بن گیا ہے، اب جو اسلام کی بات کرتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ارے یہ تو مولوی ہے. لیکن پھر وہی مولوی آپ کو غسل بھی دیتا ہے، اسی کو آپ بلاتے ہیں جنازہ، کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کو پتا ہے آپ کی اولاد کو تو نماز ہی نہیں آتی، آپ کی اولاد نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا. یہ قرآن شریف برسی آ رہی کسی کی مدرسے کے بچے، جن مدرسوں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، جن مدرسے کو بلا بلا کہہ رہے ہیں، انہی مدرسے کے بچے پھر آ کے آپ کی بخشش کی دعا. تو اس طرح کے معاشرے میں وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے اس وقت لیبیا میں، ہزاروں لوگ. کس کو انٹرسٹ ہے؟ دنیا میں لوگ مر رہے ہیں. بات عرض کروں آپ سے جی اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے. میں آپ کی طرف آتی ہوں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ ساری باتیں تو ہم نے کی. میں بلال صاحب ایک سیکنڈ آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ماضی میں بھی حادثات میں ہم بات کر رہے ہیں نا، آپ نے کہا الارمنگ چیزیں ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے. میں ایک دوسری چیز پہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ حادثات ماضی میں بھی ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بڑا سانحہ ہوا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہمارے یہاں کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بات جو ہوئی ہے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ پہ یہ ڈالے جا رہے ہیں، بلیم شفٹ کر رہے ہیں، اپنی وزارتوں کو بچا رہے ہیں. ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کو شرم و حیا نہیں ہے. نہیں وہ تو دیکھیں نا، وہ تو میں نے کہا نا یہ بھی ایک عذاب ہے. یہ عذاب کی دوسری فارم ہے کہ وہ جو بلال صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے، یہ بھی عذاب کی فارم ہے. کیونکہ دیکھیں نا آپ خاموش بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسی قوم ویسے حکمران. دیکھیں نا ویسے ہی ہوگا نا. یعنی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ یعنی ہم بحیثیت قوم کیا کر رہے ہیں؟ لنگڑوں کے لیے آپ پوچھیں نا کیا ہو رہا ہے، لنگڑوں کے لیے میں جوتے بنا رہا ہوں. پانی پہ کیا کر رہے ہیں؟ پانی پہ فٹ بال کی پریکٹس ہو رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں، پانی پہ فٹ بال کی پریکٹس ہو رہی ہے. لنگڑوں کے لیے جوتے بن رہے ہیں، اندھوں کے لیے شیشے تیار ہو رہے ہیں، میک اپ کا مطلب ہے کہ گنجا آدمی ہے اس کے لیے کنگیاں بن رہی ہیں. مطلب آپ کہیں گے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی سوسائٹی ہے. اور اس سوسائٹی میں ہر آدمی جو ہے، یعنی یقین کریں ابھی آپ
یعنی مجھے آج پتا چلا، آپ حیران ہوں گے بلال صاحب اور علامہ صاحب، مجھے آج پتا چلا کہ این ڈی ایم اے جو ہے، یقین کریں مجھے پتہ نہیں تھا کہ این ڈی ایم اے جو بنی ہوئی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی، یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں جا چکی ہے، وہاں بنی نہیں آج تک. یعنی میں فائدہ اس کا یعنی کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں پتا. وہ ایک بات ہے نا، وہ جو بچوں کا کھیل نہیں ہوتا تھا، وہ ایک کے ہاتھ میں میوزک چلتا تھا، میوزیکل چیئر یہ کچھ ایک بچہ بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا. یہ معاملہ صوبے کا ہے، صوبے کو دیکھنا چاہیے، یہ فیڈرل کا ہے، ایگزیکٹلی وہ اس کا کوئی ذمہ داری نہیں. جو بچہ بیٹھ گیا نا کرسی پہ وہ جیت گیا، اور جو کھڑا رہ گیا اس کے ہاتھ سے کرسی نکل گئی، وہ آؤٹ ہو گیا. تو بھائی بھاگ رہے سارے لیڈر، سارے رہنما، جو پھنس گیا آخر میں. لیکن ایک مسئلہ اور ہے، جو بیٹھ گیا وہ کھڑا ہی ہونا نہیں چاہتا، وہ کھڑا ہو گیا تو پھر اس کو پتہ ہے دوبارہ نہیں ملے گی. اس کھیل کا اگلا سوب دیکھیں، اس کھیل میں ایک ایک کرسی کم ہوتی جاتی ہے. آپ دیکھیں اس کھیل میں ایک ایک چیئر کم ہوتی چلی جاتی ہے، ایک ایک آہستہ آہستہ آپ آؤٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وہی ہو رہا ہے سارا کہ آہستہ 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 میوزک کے ساتھ ایک بیٹھتا ہے، ایک پھنس جاتا ہے، ایک بیٹھتا ہے، ایک پھنس جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں بلال قطب صاحب پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اس کے بعد مجھے بریک لینا ہے. جی میں ایک جلدی سے بات کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی بات ایکچولی اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ سنتے سنتے وہ میں اپنی بات بھول ہی جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ غیرت کی آپ نے بات کی، میری بہن غیرت تو اس قوم میں ہوگی جہاں آپ حلال لقمہ کھائیں گے، جہاں پہ آپ کا نظام ہی حرام پہ چل رہا ہے، وہاں پہ غیرت کہاں سے پیدا ہونی ہے؟ نہ جینیٹیکلی غیرت آئے گی، نہ آپ کے لقمے کی غیرت ہے. پھر جو آپ نے بات کی نا کہ آگ جو ہے وہ پھولوں میں کنورٹ کیوں نہیں ہوتی، آگ پھولوں میں ضرور کنورٹ ہوتی ہے، لیکن وہ چڑیا کہاں سے لائیں گے جو ابراہیم کی آگ پہ اپنی چونچ میں پانی ڈال کے لے کے جائے گی؟ کیا یہ ساری قوم مل کے اس چڑیا جتنا پانی نہیں ابراہیم کی آگ پہ ڈال سکتے کہ اللہ جو ہے وہ سلام بن کے اس آگ پہ اترے؟ یہ جو ایک اور چھوٹا سا کمنٹ ڈاکٹر صاحب کر کے ذرا تفصیل سے اس پہ آپ سے چاہوں گا کمنٹ، کہ جو 18ویں ترمیم میں صوبوں میں کنورٹ کیا ہے سارا کچھ، اس میں تعلیم بھی تو شامل ہے. ارے لاہور میں جس ادارے میں پڑھاتا ہوں ابھی تو وہ بھی فیڈرل کے پاس ہے. یہ جب تعلیم کا آپ اس طرح ٹوٹا بٹوٹا کر کے آپ اپنے اللہ تللوں کے لیے کاروبار کریں گے، جہاں پہ حضور اقدس آج تعلیم دی جا رہی ہے، آرکیٹیکچر فیکٹری کسی آرکیٹیکٹ کی ڈیزائن ہوگی، کسی سیول انجینئر نے اس کا ڈیزائن کیا ہوگا، وہاں پہ 35 روپے کی بریانی کی پلیٹ ملتی ہے اور 40 روپے کا بھرا ہوا سگریٹ ملتا ہے. آپ نے جب اپنے نظام تعلیم کا اس قدر سکننگ بیڑا غرق کر دیا، اس میں سے جو آپ انٹلیکٹ نکالیں گے وہ بھی بیمار ہوگا. یہ تمام باتیں جو آپ نے بھی کی، اور پھر میں آؤں گی ایسے حادثات، سانحات اور واقعات کی جانب ذمہ دار کون ہے اس کا تعین نہیں ہوتا. میرے خیال سے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک یہ ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو سکا. اس پر بات کریں گے. علامہ صاحب میں بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گی. قائد اعظم ذمہ دار ہے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. قائد اعظم ذمہ دار ہے؟ نہیں بنانا چاہیے. ایسا لگتا ہے ساری ذمہ داری قائد اعظم پہ ڈال دیتے ہیں اور جان چھڑاتے ہیں. اس میں ذرا بات بنایا کیوں تھا پاکستان؟ یہ تعین ذرا بعد میں کرتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ.